नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। इल्म को अमल के लिए सीखना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो लोगों को भलाई सिखाता है लेकिन अपने आप को भूल जाता है, एक चिराग किसी है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन ख़ुद को जलाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि तुम आलिम नहीं बनोगे हत्ता कि तुम मुतअल्लिम यानी सीखने वाले बनो। जब कोई शख्स जब तक इल्म सीखता नहीं है इस वक्त तक आलिम नहीं बनता, और तुम इल्म से आलिम नहीं बन सकते, यानी कि सीखना काफ़ी नहीं है हत्ता कि तुम इस पर अमल करो, और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफ़ी है कि तुम बहस मुबाहिसा करने वाले बन जाओ। यानी इल्म हासिल करके मकसद लोगों के साथ बहस मुबाहिसा करना नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफ़ी है कि तुम झगड़ा करने वाले बन जाओ। यानी इल्म की बिना पर तुम्हारा झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि तुम मुसलसल अल्लाह की ज़ात के अलावा और किसी और चीज़ में गुफ्तगू करते रहो, यानी ला यानी गुफ्तगू। तो खुलासा ये है कि इंसान जो कुछ सीखे उसके बेहतरीन हिस्से पर अमल भी करे। सूरह ज़ुमर पारा नंबर 24 आयत नंबर 32। फमन अज़लमा मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिल-सिद्क़, और फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, जब सच्चाई इसके सामने आई तो इसने झुटला दिया। क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया उन्होंने इसके सच को माना वही अजाब से बचने वाले हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को डराते हुए खबरदार करते हुए फरमा रहे हैं कि इस शख्स से बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झूठी बातें जो है किसी ऐसी अल्लाह की तरफ मंसूब करे जो इसकी शान के लायक नहीं, इसके जलाल के लायक नहीं, या फिर वह नबूवत का दावा करे कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया हालांकि अल्लाह ने उसको नबी नहीं बनाया। इसी तरह जहालत की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के बारे में, इसकी ज़ात के बारे में, इसकी सिफ़ात के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे कि सूरत अराफ में आता है कि तुम अल्लाह के बारे में तुम वो बात करो जो तुम जानते नहीं। ये बदतरीन बात होती है कि बग़ैर इल्म के अल्लाह के बारे में कोई बात करना। तो इस तरह उस शख्स से बढ़कर जालिम कोई नहीं आता जिसके पास हक़ वाज़ेह दलाइल के साथ आ गया लेकिन इसने हक़ को नहीं माना। यानी हक़ की तकज़ीब जो करना है वो बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधें और हक़ को झुटलाएं इनके लिए जहन्नुम ही काफ़ी है। इन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, यानी जो रास्तरो होंगे। ये है नेकी करने वालों की जज़ा, ताकि जो बेहतरीन अमाल उन्होंने किए थे इन्हें अल्लाह इनके हिसाब से साकित कर दे, और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे हैं उनके लिहाज से उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। यानी अल्लाह ताला झुटलाने वालों की जुल्म की सज़ा का जिक्र करने के बाद सच्चे इंसान की तस्दीक करने वाले के सवाब का जिक्र करते हैं। यानी कि सच्चे कौन होते हैं? पैगंबर, उनके फॉलोअर्स, उनकी तस्दीक करने वाले, व सदका भी, सच्ची बात को सच्चा मानने वाले। ये भी बड़ी नेकी है। तो क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सच्ची बात तो करता है, सच बोलता है, सच को पसंद भी करता है, मगर उससे अना का शिकार हो जाता है। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी मुसलसल सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख लिया जाता है। बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और बुराई आग की तरफ लेके जाती है। आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिख लिया जाता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, यानी देवी देवताओं को से डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और जिसे वह हिदायत दे दे उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे
کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، یا اللہ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت سے روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، علیہ یتوکل متوکلون۔ ان سے کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، یعنی تم اپنے عمل کرتے رہو دیوی دیوتاؤں کی پوجا، اور میں اپنے کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پہ وہ سزا آ کر رہتی ہے۔ اور آیت نمبر اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، اور وہ شرک اکبر اور اصغر دونوں سے پاک ہو۔ جیسے جبرائیل امین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کر رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے جبرائیل نے کہا فخبرنی عن الاحسان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور محسن کا یہ کردار ہوتا ہے، یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے۔ اور وہ سزا آ کر رہتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب پر حق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا وہ اپنے لیے بھٹکے گا، جس کا وبال اسی پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اللہ وہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ اور اسی لیے دعا سکھائی گئی نا کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا، کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بعد موت کے زندہ کیا۔ پھر جس طرح وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، یعنی روز تو آپ سوتے ہیں، کوئی سوتے میں ہی مر جاتا ہے، اور دوسرے کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، یعنی شفاعت کا ذریعہ۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے ایک درخت کے سائے تلے، تو آپ کی تلوار جو تھی اس کے درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اتنے میں ایک دشمن آیا، اس نے وہ تلوار اتار کے آپ کے اوپر سونت دی اور آپ سے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا میرا اللہ۔ یہ سوچتے ہی جو وہ تھا اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی تھی اور وہ پھر مسلمان بھی ہو گیا تھا، یعنی اللہ کا رعب جو ہے اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ 50,000 سال تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، پھر حمد بیان کریں گے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، جبکہ اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یک وہ خوشی سے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں، اور جب صرف اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو برا لگتا ہے۔ کہو خدایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی بھی اور بھی ہو تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا ہو، وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پہ مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی قیامت۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیکھ کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی بنا پہ دیا گیا ہے، یعنی کہ کسی کو ڈگری ملے تو وہ کہے یہ میرے علم کی بنا پہ ملی ہے، یہ میری اپنی کوالٹیز تھیں، حالانکہ یہ تو اللہ کے اذن سے اسے ملی ہے۔ نہیں،
بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جیسے قارون جو تھا وہ توریت کا کتنا بڑا حافظ تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ مجھے اپنی کوالٹیز کی بنا پر یہ مجھے مال ملا ہے، تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا، دھسا دیا۔ یہی بات ان سے پہلے کے گزرے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے ہیں ان کے کسی کام نہ آیا، قارون کا خزانہ کسی کے کام نہ آیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کہ رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے گی، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ حسبی اللہ جو ہے وہ ایک مبارک کلمہ ہے، اور وہ مقامات ہیں جن پر وہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفع حاصل کرنے کے موقع پہ، یعنی جب انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ہو، اور دوسرا نقصان کو دور کرنے کے موقع پہ پیغمبروں نے یہی دعا مانگی ہے۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہ وہ اچانک عذاب تم پر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پہ جو اللہ کی جناب میں کرتا رہا ہوں، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو پھر میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اس کو یہ جواب ملے کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں پہ خدا نے جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، استغفر اللہ، وحشت ان پہ چھا رہی ہوگی، سیاہی ان پہ چھا رہی ہوگی۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس ان لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، اس کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ انہیں نجات دے گا، ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پھر کیا ہے اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے وہ گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدر کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپیٹے میں ہوگا۔ پہلے بھی آیا ہے کہ جو ہے وہ آسمان کو اور زمین کو وہ تمار کی طرح، یعنی رجسٹر کے اوراق کی طرح لپیٹ دے گا۔ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب گر کر مر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جن لوگوں کو اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ اس وقت کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو بھی ڈرانے کے لیے جب کہا کہ فوج جمع کر لی ہے، تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دھمکی عذاب کی شکل میں ہوتی ہے تو انہیں جو دی گئی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہو گئی۔ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں عذاب دیا، وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک اور قحط میں مبتلا ہوئے، پھر بدر کے میدان میں پہنچے، پھر وہاں بھی جو ہے جہنم رسید ہوئے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے
اس کی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم و اظلم۔ یا دوسری دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس روز سور پھونکا جائے گا تو یہ سب لوگ گر کے مر جائیں گے، اور جو آسمان اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے اللہ کا ہی نور ہوگا، کیونکہ سورج اور چاند ستارے تو سب جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور گواہ کون سی امت ہوگی؟ امت محمدی۔ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ کرتے ہیں لوگ اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے اپنے لوگوں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اور آپ نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا کہ 40 سال جو ہے اس کا داروغہ جو ہے جہنم کا مالک وہ جواب ہی نہیں دے گا، اسے لوگ پکاریں گے، اور وہ کیا کہے گا 40 سال کے بعد کہ یہی رہو، جتنا مرضی چیخو پکارو۔ اس کے کارندے اس سے کہیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہاری رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بھی یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ اگر عذاب کا فیصلہ کافروں پہ چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ یعنی جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا اس کو اللہ پاک جو ہے وہ جہنم میں لے آئیں گے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی ہوگا وہ اپنا گھر اس طرح پہچانتا ہوگا جس طرح وہ دنیا کا گھر پہچانتا ہے۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا، فَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَالِمِينَ، یعنی عمل کریں گے۔ آج کے پارے کے شروع میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب تک علم سیکھ کے عمل نہیں کریں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قرآن سے ہم صحیح باتیں نہیں لیتے، غیبت ختم نہیں کرتے، تانا زنی جو ہے وہ ختم نہیں کرتے، تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور اللہ کا جو عرش ہے اللہ نے خود بنایا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی چوڑائی زمین کے طول و عرض کے برابر ہے، اور اس کو جو 4 فرشتے حاملین عرش جنہیں کہتے ہیں وہ اٹھائے کھڑے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کا جو سر ہے اور کندھے کی لوح ہے اس میں 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے وہ فرشتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، یعنی فرشتے نے عرش بھی اٹھایا ہوگا اور تسبیح بھی کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مومن، اور اس کو غافر بھی کہتے ہیں، یعنی ڈھانپ دینے والی گناہوں سے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل الفت اور محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا، لیکن اختلاف کوئی نہ ہوگا، اور نہ کوئی باہم دشمنی ہوگی، یعنی ان کے دل ایمان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اہل جنت کی شان ہے، آپس میں نہ دل میں کوئی زبان پہ نہ بات میں کوئی کلاشز نہیں ہوں گے، اور دل جو ہے وہ سب کے ایک جیسے ہوں گے۔ پھر جنت کا دروازہ جو ہے وہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ پھر جنت کا دروگا کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے گا، مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دروازہ کھلوائیں گے سب سے پہلے اور داخل ہوں گے، اس کے ساتھ پھر آپ کے امتی بھی داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنتیوں کے کھانے کے بارے میں فرمایا، یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ ہی ناک سے وہ ریشہ آئے گا، ریشہ گرائیں گے، لیکن کوئی گندگی نہ ہوگی، یعنی کوئی بیڈ سیکریشنز نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا، پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا، یعنی جو اندر لے کے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا۔ ان کو تسبیح اور تمہید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سانس آتی ہے اس طرح تسبیح و تمہید کریں گے۔ سانس کو اللہ نے الہام کیا ہے، اس لیے وہ خود کام کر رہا ہے، اسے ہمیں کرنا نہیں پڑتا، اور ہر دفعہ کھینچ کے سانس باہر نہیں نکالنی پڑتی، یعنی اس طرح وہ تسبیح کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے اور تسبیح کرتے تھے۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت سخت سزا دینے والا ہے، لیکن وہ صاحب فضل ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا قبولوا لے گا، تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تو وہ قبولتا جائے گا کیونکہ اسے سچ بولنے کی عادت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے اور اس کو ڈھانپ لیں گے، اور اسے کہیں گے، دنیا میں ہم نے تیرا پردہ رکھا تو آخرت میں بھی ہم نے تجھے بخش دیا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن جو جھوٹا ہوگا وہ تو کہے گا، اپنی تعریف بیان کرے گا اور کہے گا، میں نے دنیا میں یہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، صدقہ بھی دیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اچھا ہم تم پر اب تمہارے گواہ لاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کریں گے کہ اس کی زبان بند کر دیں گے اور اس کے اعضاء جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی کھالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ قابل توبہ شدید، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ وہ جو آخری پہر میں ہوتی ہے، جیسے کسی کو کوئی سرخ اونٹ مل جائے، کیونکہ عربوں کے ہاں جو ہے وہ سرخ اونٹ جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، تو اتنی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی یاد میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت، یعنی ان کے پیسہ، ان کے مال، ان کی اولاد تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، وَلَا يُغْرَّكَ تُقَلِّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، اور ہمیں بھی کہ ہم کسی کے مال کی طرف دیکھ کے حسد نہ کریں، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ سے اس فضل کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا جا چکی ہے، اس کے بعد بھی بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے، فکیف کان عقاب۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چپسا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل جو ہیں فرشتے، وہ عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، اور سب جو ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ جو ہے وہ حمد و تسبیح کر رہے ہیں۔
اور وہ فرشتے کون ہیں؟ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی کی وصف بیان کروں تو اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا یعنی کہ فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اتنی لمبی گردن اور اتنا لمبا کندھا ہوگا۔ عرش ساری مخلوقات میں سے زمین و آسمان جو ہے وہ اس کے جتنا ہے، اور کرسی جو ہے وہ دیگر مخلوقات سے بڑی ہے، اور ساری مخلوقات کی چھت ہے وہ ایک طرح سے۔ یہاں فرشتے جو ہے ان کی سفارش نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ہم جب جائے نماز پہ بیٹھ کر بعد میں ذکر اذکار کرتے ہیں یا فجر کے بعد جب روشنی ہو جائے تب تک جو ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا اس طرح دعا ان کی کیا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ جو باوضو ہو کر سوتا ہے اس کے لیے اس کی فرشتہ جو ہوتا ہے اس کی چادر میں رات گزارتا ہے یا بستر میں کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ جب بھی رات کی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، یہ باوضو ہو کر سویا تھا۔ پھر اگر بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو 70,000 فرشتے صبح کے وقت، اور اگر کوئی شام کو عیادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت کریں تو صبح تک کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو ان لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اس پر حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی یہ فرشتوں کی دعا ہے، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ واغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، اے ہمارے رب ہمیں داخل کر اور ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پہ تو نے بڑا رحم کیا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس دن اگر اللہ پاک نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا کہ اللہ سے آسان حساب کی دعا کرو، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اور اگر عائشہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لی گئی نا، اگر اللہ نے باریک بینی سے پکڑنا شروع کر دیا، مفہوم حدیث ہے کہ پھر تو بس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش، قلم، آدم، جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو کیا کہا، کن، تو وہ بن گئی۔ اور کرسی جو ہے وہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش کی مقدار کتنی بڑی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جاتا، اور عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش ہے، یعنی کہ یہ تو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، پھر اس کے اوپر پانی، پھر اس کے اوپر عرش، تو جنت کے 100 درجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان، اور فردوس کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر فرش ہے، عرش ہے، فردوس سے بھی اونچا۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت کا سوال کرو، جیسے حضرت آسیہ اتنی عقل مند تھی، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک جنت میں میرا ایک گھر بنا دے۔ حالانکہ وہ فرعون کی بیوی تھی، ان کی چاہت دنیا نہیں تھی، انہیں جنت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ چاہیے تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین مقام ہے، اس کے اوپر کیا ہے، رحمان کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی عرش بہت بلند ہے اور رب اس سے بھی بلند ہے، اور عرش کے اوپر کتاب ہے لوح محفوظ۔ تو عرش بلند ہے اور عظمت والا ہے، اور اس کی شان بھی بہت بڑی عظمت والی ہے۔
جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کے کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک ہوا، اور اس وقت تم پہ زیادہ غضبناک ہوا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، یعنی کہ وہ جو نفخہ ثانی ہوگا۔ اب ہمارے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا یعنی دیوی دیوتاؤں کو تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، خواہ تمہارا یہ عمل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا ہے، رفیع الدرجات ذو العرش، اور بلند عرش کا مالک ہے، اور اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کرتا رہتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے اس کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور اللہ اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی۔ حضرت عائشہ سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دن جو ہے ہم بے ختنہ اور ننگے اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو عائشہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہ ہوگا، اتنا وحشت کا عالم ہوگا کہ سب ٹڈیوں کی طرح بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی، کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ مرد اور جو عورت کو دیکھتا ہے، یعنی کہ خفیہ جو ہے وہ کنکھیوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور جب اس کے ساتھی سے دیکھتے ہیں تو وہ نگاہ جھکا لیتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، جب کوئی دیکھے تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے ہیں تو اپنی نگاہ اٹھا کر بری طرح دیکھتا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو 2 بار نگاہیں جھکا لیتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ سکے، یعنی وما تخفی فی الصدور، اس کے دل کی خرابی بھی جانتا ہے، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈراؤ ان لوگوں سے اس دن کو جو قریب ہی آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، یعنی دل پھٹ جائیں گے وحشت سے، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے کیونکہ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آ جائے گی۔ ظالموں کا کوئی شفیق دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، یعنی کہ آپ کو بتایا کہ جو شخص کی مثال کہ وہ چپکے دیکھتا ہے، ابن عباس نے جو روایت کی ہے، وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی صدور، اور جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں، اللہ ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ مشرکین جن کو اللہ کو چھوڑ کے یہ پکارتے ہیں اور کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں، بلا شبہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، ان اللہ هو السمیع البصیر۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ الم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ان سے زیادہ زمین میں زبردست تھے، آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، احرام مصر چھوڑ گئے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور بتانے والا ہی کوئی نہیں کہ کیسے بنائے تھے، اور ان کے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو ہارون اور فرعون اور حامان اور قارون کو کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا،
مگر انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کذاب ہے، ساحر ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے میں لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین ہی بدل ڈالے گا، یہ ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں یوم الحساب پہ جو ایمان نہیں رکھتا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، اور یہ دعا ہے انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے حضرت موسیٰ کی۔ اس موقع پہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس کی بنا پہ قتل کر دو گے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یقولو ربی اللہ۔ یعنی کہ وہاں پہ بھی ایک شخص تھا جو دل میں اپنا ایمان اس لیے دربار میں چھپایا ہوا تھا کہ اگر وہ فرعون کے آگے ظاہر کرے گا تو فرعون اسے قتل کر دے گا۔ اسی طرح حضرت آسیہ نے بھی اپنے دل میں اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بینات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود تو اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والے اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب رہو گے، لیکن خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تم لوگوں کو وہی رائے دیتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، میں اسی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ یہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، پچھلی قوموں پر عذاب آ جائے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ توریت میں ان کے قصے ہوں گے عاد اور سمود کے، اسی لیے ان کو پتہ تھا یا ان سے پہلے کی قومیں تھیں ساتھ ساتھ ہی گزری ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یعنی جس دن آہو بکا کر رہے ہوگے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے اور جھٹلا بھی دیا اور ضائع بھی کر دیا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتن عند اللہ۔ اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے لیے سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی ان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک۔ فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستے تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ جو برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کہی ہو، لیکن جو نیکی کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟
اور تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا تک نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، یہ حق ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں۔ ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ مسرفین وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ان قریب آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بڑی بری چالیں چلیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور کفران کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ڈوبا تو وہ پانی میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں صبح شام وہ آگ کے عذاب پہ پیش قدمی کرتا ہے۔ جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو، یعنی برزخ، عالم برزخ میں بھی ان پہ عذاب ہے اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال ہیں، لیکن اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ تو یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، اور یہ جہنم کا دروگہ جو ہے وہ 40 سال کے بعد بولے گا یقیناً جانو کہ ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں لازماً کرتے ہیں، اس روز بھی کریں گے جب نبی گواہ بنا کر کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی، پس اے نبی صبر کیجئے، وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور کی معافی چاہو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، لیکن استغفر اللہ سے بہت ساری برکات ہوتی ہیں، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں کبر بڑھا ہوا ہے، یعنی تکبر، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی دنیا میں تو بڑے بنتے ہیں لیکن قیامت کے دن چھوٹے بن جائیں گے۔ وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، اِنَّا ہُوَ سمیع البصیر۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کے بنسبت یقیناً بڑا کام تھا، مگر اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، یعنی ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایماندار صالح اور بدکار برابر ٹھہرائیں، مگر تم لوگ کچھ کم ہی مانتے ہو۔ وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ہیں وہ نہیں برابر ہو سکتے اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اکثر الناس لا یؤمنون، میں تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کیا تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری زمین کو جرائے قرار بنایا
اور اوپر سے آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُم، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ ہے جس کا یہ کام ہے، تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا۔ وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسا کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون سے، پھر خون کے لوتھڑے سے۔ وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ یہ تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کوئی جوانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، اور جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، کن، تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، پھر کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو، ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب تو ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے وہ پکڑ کے کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں تو بڑے عزت والے بنے ہوئے تھے، یہ دوزخ کی آنکھ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہے اللہ کے سوا دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم ان سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، یعنی اس وقت وہ انکار کر دیں گے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا وہ مستحق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، پھر اس پر اتراتے بھی تھے، یعنی بغیر حق جو تھے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم کو ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ اور جہنم کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے کہا، اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ تو جہنم کے جو دروازے ہیں اس میں جو درجے ہیں وہ کوئی منافقین کا ہوگا۔ منافقین کے لیے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے اسفل سافلین، یعنی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کو نہیں بتائے۔ رسول کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب تمہارے اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان کے اندر بھی تمہارے لیے اور بہت سے منافع ہیں۔ اون ہے، لیدر ہے، دودھ ہے، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو تم وہاں پہ پہنچ سکتے ہو، یعنی گھوڑوں پہ، خچروں پہ، ان پر بھی، اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ یہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تعداد میں تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی، آخر وہ ان کی کس کام آئی؟ جب ان کے رسول نے ان کے پاس بینات لے کے آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس پہلے سے تھا، اس چیز کے بھید میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، مگر ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا امان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پہ سے ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
کہ ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چغل خور تھا اور دوسرا کیا تھا، پیشاب کر کے پاؤں کے نہیں دھوتا تھا، چھینٹے یعنی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے اور سب کو نہیں کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں تو سب کو سلام نہیں کرتے، جبکہ سلام جو ہے وہ جنت کا شیوا ہے۔ جب ہم وہاں جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ فرشتے سلام کہیں گے یعنی ویلکم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنہ ظاہر نہ ہو، جھوٹا نہ ہو جائے، منڈیاں قریب نہ ہو جائیں یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل۔ اس طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے، یعنی جو مصیبت آ چکی ہے اس کے بارے میں، اور جو نہیں اترا بس اللہ سے بندوں کو لازم ہے کہ دعا کرنا، کیونکہ اللہ نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، ایک تو فوراً وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر اس سے کوئی اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت سے دینے والا ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب انسان بندوں سے مانگتا ہے تو بندے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ حسن بن ابی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا تھا یا پھر ان کو پکڑ لیا تھا، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں گے تو زنجیریں ان کو گرا دیں گی، یعنی جل جل کے وہ ہلکے ہوں گے تو زنجیروں سے وہ پھر نیچے آ جائیں گے، یعنی وزنی ہو جائیں گے اس وجہ سے۔ ان لوگوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، جب وہ بھجنے لگے گی تو اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کا ایک سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے، یعنی شدید آگ ہوگی جہنم کی۔ استغفر اللہ۔ اور جہنمی جو ہیں وہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو تیری عبادت کرتے رہے ہیں۔ اور حامیم سجا کو جو ہے فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعملون۔ حامیم یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے کے والا اور ڈرا دینے والا۔ فَأَعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کری، اعراض برت لیا، منہ موڑ لیا، اور وہ سن کر ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف سے تو ہمیں بلا رہا ہے اس پہ ہمارے دل غلاف میں چڑھے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور یہ کیا ہے؟ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا، وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اس لیے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں، یعنی ہم نے نہیں ماننا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کفر کے ساتھ خاص کر دیا گیا، ایک ہجرت کو خاص کیا گیا تھا اور ایک زکوٰۃ کو، کیونکہ جو اپنا مال دے گا وہ پاک کرے گا اور وہ دائرہ اسلام میں آ جائے گا۔ اور آخرت کے منکر ہے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے آخرت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کون پکڑے گا؟ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، یعنی انہوں نے اپنا مال دیا، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو ہے سارے جہان والوں کا رب، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں ڈال دیں، اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کیا۔ یہ سب کام میں 4 دن لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔
تو نمازوں میں سے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی، تحمل کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے گئے ایک دن، تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ ویسے ہی نماز پڑھ کے آ گیا، سلام کیا، تو آپ نے کہا جاؤ تم نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر 3 بار ایسا ہوا تو بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر ادا کرنا میں نہیں جانتا، مجھے سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو یعنی سورۃ فاتحہ وغیرہ، پھر رکوع کرو، رکوع میں اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اسی طرح پوری نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ اگر 20 تراویح پڑھنی ہے تو اٹھک بیٹھک ہی کرو۔ اطمینان جو ہے نماز کا ایک رکن ہے، اور نماز میں انسان کو اطمینان کی عادت ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدمی کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعے کی گھڑی میں اور آخری گھڑی عصر میں کے رات میں درمیان میں پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی بتا رہا ہے کہ یہ سارے کاموں میں 4 دن لگ گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، اور اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، تو خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، تو ان و کرہن۔ انہوں نے کیا کہا؟ دونوں نے ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دنوں کے اندر 7 آسمان بنا لیے، یعنی ٹوٹل 6 دن ہو گئے۔ ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آسمان دنیا ہے، پھر اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ مڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح ایک دن اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پہ نازل ہوا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری تھی تو عتبہ نے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا تھا کہ آپ کہیں عذاب آ ہی نہ جائے۔ جب خدا اور رسول ان کے پاس آئے، خدا کے رسول، تو آگے اور پیچھے سے اور ہر طرف سے آئے، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ بڑے طاقتور لمبے لمبے لوگ تھے اور ان کو یہ سوجا نہ تھا جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زوراور ہے، کیونکہ بنایا تو انہیں اللہ نہیں تھا۔ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، یعنی 8 دن ان پہ ہوا چلتی رہی برف کی سی، تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ ذرا اس وقت خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں تک کے آنے تک انہیں روک رکھا جائے گا۔ جب سارے وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم اور ان کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، یعنی آج ہم اسی کی قوت سے بول رہے ہیں۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تو دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا، کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کو اللہ کو خبر بھی نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا۔
اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اسی حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اگر رجوع کا موقع پائیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں جو دنیا میں آگے اور پیچھے سے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اچھے دوست کی مثال کستوری کی سی دی گئی جس کی خوشبو لے کر وہ اٹھتا ہے، برے دوست کی مثال کوئلے کی کان سے دی گئی جہاں سے وہ دھواں لے کے اٹھتا ہے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چپسا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پہ چپسا ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔ اور جب حضرت عمر زور زور سے قرآن پڑھتے تھے اور وہ روتے بھی تھے، گریہ زاری بھی کرتے تھے، تو ان کی قرآن پڑھنے کی سن کے لوگ، ان کے بچے جو تھے قریش کے، وہ ایمان لانے لگتے تھے، ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی تھی کہ حضرت عمر سے کہیں یا وہ اندر پڑھے کمرے کے اندر، یا پھر وہ آہستہ پڑھے۔ تو جس قرآن کو ہرگز نہ سنو جب یہ سنایا جائے، اس میں خلل ڈالو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ یہ جو بدترین حرکات کرتے رہے ہیں ان کا پورا بدلہ انہیں دیں گے، اور وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ سزا ہے اس جرم کی وہ ہماری آیات سے انکار کرتے رہے ہیں۔ وہاں یہ کافر کریں گے، اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم انہیں پاؤں تلے رون دیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں سے کہا گیا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ غم کرو، نہ ڈرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز کی جس کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سمانے ضیافت ہے اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی اور کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح بتایا گیا کہ دیکھنے والا اور بینا جو ہے اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی کہ اچھے کلام سے بری بات کو دفع کرو۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی دعوت پڑی ہوئی ہے وہ جگری دوست بن گیا، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں مثالیں بھری پڑی ہیں کہ ولید جو ہیں، خالد بن ولید، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جو بہت خلاف تھے، جو کہتے تھے کہ کوئی اسلام لائے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا، وہ اتنے زبردست مسلمان ہو گئے ہیں، وہ جگری دوست بن گئے، اور یہ سب اخلاق سے بنے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے الا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں۔ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اور اس کی ہمیں ساری صورتیں بھی بتائی گئیں۔ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم فی الواقع اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں، تو پرواہ نہیں، یہ فرشتے جو تیرے رب کے مقرب ہیں شب روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی تھی، پھر جو ہی ہم نے اس پہ پانی برسایا یک وہ پھپک اٹھی۔ یہ اللہ کی زبردست نشانی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ اپنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ بھی چھپے ہوئے نہیں۔ خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے
اور باطل نہ سامنے سے اس پہ آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی متعدل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں میں نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب پر بھی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، یعنی انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا نہ سنائی دیتا ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہی ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شکن منہ مریب، اور شک جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے، انسان کسی کی طرف سے شک میں پڑ جائے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔